बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या पेशन गोइयाँ करना भी रसूलों की ज़िम्मेदारी होती है? ये एक सवाल पैदा होता है। बहुत सी रिवायात अहादीस में रसूल अकरम से मंसूब कुछ पेशन गोइयाँ हमें नज़र आती हैं। मुसलमान बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं और बाज़ औक़ात इन पेशन गोइयों के बायस मनाज़रे की कैफियत भी पैदा हो जाती है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पेशन गोइयाँ किन उलूम के बायस की जाती हैं। पेशन गोइयाँ किन उलूम के बायस की जाती हैं? काहिन, नजूमी, सितारा शनासी वगैरह, ये उलूम हैं पेशन गोइयों करने के। इन उलूम से कुरान करीम में मुमानियत फरमाई गई है। अब रहा इल्म गैब, तो कुरान करीम में कई मकामात पर अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को ही आलमुल गैब करार दिया है। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुद को ही आलमुल गैब करार दिया है और किसी को भी नहीं। जबकि एक मकाम पर सूरह हूद आयत नंबर 49 फरमाया है कि ए रसूल, ये गैब की ख़बरें हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। ये गैब की ख़बरें हैं जिनकी वही हम आपकी तरफ करते हैं। आपको इससे पहले इन्हें आप न जानते थे और ना आपकी कौम, यानी इन बातों को ना आप जानते थे, ना आपकी कौम इन बातों को जानती थी जो हम आपको वही के ज़रिए बता रहे हैं। इसका मफ़हूम ये बनता है आयत का, यानी अगर कोई बहुत ही ज़रूरी गैब की बात है तो वो अल्लाह ताला ही आप पर वही करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला फरमाते थे। अलबत्ता बाज़ तखमीने और हालात के अंदाज़े के मुताबिक आप भी बयान करते रहते थे। तखमीने और हालात के मुताबिक अंदाज़े आप भी बयान करते रहते थे, जो कि अक्सर सही साबित होते हैं। बाज़ औक़ात दानिशवरों के, आलमों के, बड़े बड़े जो समझदार लोग हैं, दाना लोग हैं, उनकी बातें अक्सर सही साबित हो जाती हैं। तो इसी तरह रसूलुल्लाह की बातें भी सही साबित होती थी बहुत सी, लेकिन वो वही नहीं होती थी, पेशन गोई नहीं होती थी, जो कि अक्सर सही साबित होते थे। लेकिन हत्तमी गैब का इल्म अल्लाह ताला के ज़रिए ही आपको मालूम होता था। हत्तमी जो इल्म है गैब का, वो अल्लाह ताला के ज़रिए ही आपको मालूम होता था। अब हम आते हैं चंद मखसूस और मुतनाज़ा पेशन गोइयों की तरफ, जिनमें सबसे अहम है हदीस अम्मार। जिसमें सबसे अहम जो पेशन गोई है वो हदीस अम्मार, जिसमें हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत को ही हक़ व बातिल की दलील समझा गया है। एक और अहम रिवायत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हो आपके चश्मे पर कुत्तों का भौंकना भी रसूलुल्लाह की पेशन गोई में शामिल कर दिया गया है, जिसकी बिना पर नऊज़ बिल्लाह बीबी आयशा को बातिल गिरोह में होने की दलील समझा गया है, नऊज़ बिल्लाह। इसी तरह और भी बहुत सी फ़िरक़े वाराना पेशन गोइयाँ हमें रिवायात में नज़र आती हैं, लेकिन इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देता कि रसूल अकरम को आखिर इशारों किनायों में पेशन गोइयाँ करने की क्या ज़रूरत थी। क्या रसूलुल्लाह किसी से खौफज़दा होते थे या डरते थे? नऊज़ बिल्लाह। साफ साफ और वाज़ेह अल्फाज में आपने हक़ और बातिल की निशानदही क्यों नहीं की? चुनाचे इसी तनाज़ुर में जब हम दीगर अंबिया कराम और रसूलों की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं और कुरान करीम से रुजू करते हैं, तो हमें मालूम होता है कि कभी किसी रसूल या नबी ने कोई पेशन गोई नहीं की। कभी किसी रसूल ने पेशन गोई नहीं की। इसके बरक्स अक्सर अंबिया अपने लिए मग़फ़रत ही तलब करते रहे हैं और दुआएं करते रहे हैं अपने लिए और अपनी कौम वगैरह के लिए। अलबत्ता अल्लाह ताला ने ख़ुद ही ज़रूरी पेशन गोइयाँ अपने नाज़िल करदा सहाइफ़ में बयान फरमा दी हैं। जहाँ पे ज़रूरी समझा अल्लाह ताला ने उन नबियों के सहाइफ़ में पेशन गोइयाँ फरमा दी हैं। मगर जब हम रसूल अकरम की अक्सर पेशन गोइयों को देखते हैं तो वो अक्सर मखसूस फ़िरक़े की हिमायत में ही नज़र आती हैं। जनरल पेशन गोइयाँ नहीं हैं, बल्कि एक मखसूस फ़िरक़ों की हिमायत नज़र आती हैं, जिनके बायस अक्सर मुसलमान गुमराह हो जाते हैं। मगर जब हम रसूलुल्लाह की हयात मुबारका पर नज़र डालते हैं तो हमें मालूम होता है कि बहुत से मामलात ऐसे हुए हैं जिनके हल के लिए अल्लाह ताला ने ख़ुद
قرآن کریم میں آیت نازل فرما کر مسئلے کو حل فرمایا ہے، اور رسول اللہ خود سے پیشن گوئی نہیں کر سکے اس معاملے میں، ان معاملات میں جو ہم بتا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر واقعہ افک، یعنی واقعہ لفظ افک کا مطلب ہے بہتان لگانا، الزام تراشی کرنا۔ جب منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بیوی ام المومنین حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر نعوذ باللہ بد چلنی کا الزام لگایا تو رسول اللہ نے اس اہم مسئلے پر کوئی پیشن گوئی نہیں کی، اور 50 دنوں تک انتہائی پریشانی اور کشمکش کا شکار رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نور میں آیات نازل فرما کر بی بی عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ ایک مثال۔ دوسری مثال ہے بیعت رضوان، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، چند مخصوص مثالیں بیان کر رہے ہیں ہم۔ بیعت رضوان جس کا پس منظر انتہائی مختصراً یوں ہے کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے، مگر مکہ سے 9 میل ادھر حدیبیہ کے مقام پر، مکہ سے 9 میل ابھی فاصلہ تھا کہ حدیبیہ کے مقام پر خالد بن ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا۔ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ خالد ولید نے اپنے 200 آدمیوں کے ساتھ آپ کو روک لیا۔ خالد بن ولید کے ساتھ 200 آدمی تھے اور رسول اللہ کے ساتھ 1400 صحابہ تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ رک گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارے پاس جنگی سامان بھی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے جانے سے روک دیا گیا، تو آپ نے پھر بھی آگے جانے سے روک دیا، تو آپ نے مصالحت کی غرض سے بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے سرداروں کی طرف بھیجا، جا کے انہیں سمجھائیں ہمیں آنے دیں، عمرہ کرنے دیں، جنگ نہ کریں۔ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو اپنے پاس ہی روک لیا، اور صحابہ میں یہ افواہ پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا لازمی سمجھا، حضرت عثمان کے قتل کا قصاص لینا لازمی سمجھا، اور تمام صحابہ سے حدیبیہ کے مقام پر قصاص کے لیے بیعت لی کہ حضرت عثمان کے قتل کا خون کا بدلہ لیں گے۔ یہ قصاص کہتے ہیں، اسے خون کا بدلہ لینا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس قصاص لینے کو، اور اپنی پسندیدگی کا اظہار قرآن کریم کی سورہ الفتح آیت نمبر 18 میں کیا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اہم واقعے کا آپ کو علم نہیں ہوا، اور نہ کوئی پیشن گوئی فرمائی اس مسئلے میں، جو کہ صرف 9 میل کے فاصلے پر ہوا تھا، اور نہ ہی کوئی پیشن گوئی آپ نے کی۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس واقعے کی وجہ سے مکہ فتح ہونے کی پیشن گوئی ضرور قرآن کریم میں فرما دی تھی۔ ایک واقعہ بیر مونا کا بھی ہے، بیر مونا، جس میں تبلیغ دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 72 صحابہ کو لے جا کر دشمنوں نے بے دردی سے قتل کر دیا، اور آپ کو اس کا علم تک نہ ہو سکا، آپ کو اس کا علم نہیں ہوا، جب تک کہ ایک زخمی صحابی نے آ کر واقعہ کی اطلاع نہیں دی، تب جا کے علم ہوا۔ اس کے بعد ہے ایک واقعہ کہ آپ کو دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے بہانے سے بلا کر ایک یہودی عورت نے زہر کھلا دیا، گوشت میں زہر کھلا دیا۔ زہریلا گوشت کھانے سے آپ کے ساتھ آنے والے 2 معتمد صحابہ شہید ہو گئے زہر کی وجہ سے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کو محسوس کر کے نوالا اگل دیا، اس کے باوجود آپ زہر سے متاثر ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ایک واقعہ ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بعد خلافت کے متعلق کچھ لکھ کر دینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بعد خلافت کے متعلق کچھ لکھ کر دینا چاہتے تھے، مگر اس میں بھی رکاوٹ ڈال دی گئی، رسول اللہ کی پلاننگ ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی گئی، یعنی آپ کو اپنے منصوبے میں ناکام کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ہم کیسے تسلیم کریں؟ آپ اس قدر اہم مسئلے کے بارے میں بھی نہیں جان سکے کہ ایسا بھی کیا جائے گا میرے ساتھ، اور آپ یہ بھی پہلے سے نہیں جان سکے کہ میرے بعد
میرے صحابہ میری بیٹی فاطمہ کو اس کا حق نہیں دیں گے، یہ بھی نہیں جان سکے، اس کی بھی کوئی پیشن گوئی نہیں کی، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی پیشن گوئی آپ نے کی، ورنہ تو اس مسئلے کو بھی آپ اپنی زندگی میں ہی حل کر جاتے۔ یہ تمام اہم مسائل جن پہ امت مسلمہ تفرقے کا شکار ہوئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہوئی، ان باتوں کو واضح طور پر پیشن گوئی کر کے آپ حل کر جاتے تاکہ امت مسلمہ متحد رہے، لیکن ایسا رسول اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ پیشن گوئیاں ہی مشکوک ہیں۔ اس کے بعد واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں واضح طور پر علل اعلان اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو بھی مقرر نہیں فرمایا، اور نہ ہی اس بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں فرمائی۔ لیکن ان کے برعکس جو پیشن گوئیاں ہمیں ملتی ہیں وہ بالکل غیر ضروری ہیں، جن کے باعث امت مزید انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ جو اہم پیشن گوئیاں تھیں وہ تو ہمیں نظر نہیں آتی کہ میرے بعد خلیفہ واضح طور پر اعلان کیا کر دیا جاتا ہے کون بنے گا، یہ بنے گا، اس کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بنے گا۔ اس طرح ہی پیشن گوئیاں کرنے میں آخر کیا قباحت تھی، کیا خوف تھا، کیا مسئلہ تھا، کیا مصلحت تھی، بجائے اس کے کہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے پیشن گوئیاں بالکل مشکوک نظر آتی ہیں، وہ بالکل غیر ضروری، جن کے باعث امت مزید انتشار کا شکار ہو رہی ہے۔ لیکن کیا واقعی یہ پیشن گوئیاں رسول اللہ کی ہیں؟ ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت عمر فاروق کی شہادت کا ثانیہ۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کا ثانیہ ہوا، لیکن اس بارے میں بھی ہمیں کوئی پیشن گوئی نہیں ملتی کہ ان کو کون شہید کرے گا اور کیا نتیجہ نکلے گا۔ پھر خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دردناک واقعہ ہوا، اس انتہائی دردناک واقعہ، تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ آپ نے طاقت کے ہوتے ہوئے دشمنوں کو معاف کیا اور ان پر ایک بندے کو بھی قتل کرنے کے لیے حکم نہیں کیا، ورنہ آپ سب کچھ کر سکتے تھے۔ اس میں بھی ہمیں کوئی ایسی پیشن گوئی نہیں ملتی کہ اس کے قاتلوں کا، حضرت عثمان کے قاتلوں میں کون کون شامل ہوں گے اور وہ قاتلین حق پر ہوں گے یا ناحق پر ہوں گے، یہ کوئی پیشن گوئی ہمیں نہیں ملتی۔ اتنی اہم پیشن گوئی تو کرنی ضروری تھی نا، اگر یہ پیشن گوئی حق پر ہے تو۔ اور اس کے علاوہ یہ پیشن گوئی بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی کہ محمد بن ابو بکر کا انجام کیا ہوگا۔ محمد بن ابو بکر کا انجام کیا ہوگا؟ محمد بن ابو بکر کون ہے؟ محمد بن ابو بکر 10 ہجری کو حجت الوداع کے موقع پر حضرت ابو بکر کی اہلیہ اسما بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس سے حضرت علی نے نکاح کر لیا تھا، لہذا محمد بن ابو بکر کی پرورش بھی حضرت علی نے ہی کی تھی۔ حضرت محمد بن ابو بکر کی پرورش بھی حضرت علی نے ہی کی تھی، وہ حضرت علی کے جانثار ساتھی بھی تھے، اور حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں بھی یہ شامل تھے۔ محمد بن ابو بکر جنہیں بعد ازاں حضرت علی نے مصر کا والی بنا دیا تھا، اس کے بعد، اس واقعے کے بعد حضرت علی نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا والی بنا دیا تھا اپنی خلافت میں۔ جب حضرت عمر بن العاص نے مصر پر حملہ کیا تو یہ شکست کھا کر پکڑے گئے، محمد بن ابو بکر شکست کھا کر پکڑا گیا، پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا۔ ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں ڈال کر جلا دیا گیا تھا ان کی لاش کو، اتنے بڑے صحابی کی لاش کو، اتنے بڑے آدمی کی لاش کو، اس کا کوئی واقعہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس قدر اہم واقعے کی بھی پیشن گوئی ہمیں نہیں ملتی، اور نہ ہی یہ پیشن گوئی ملتی ہے کہ یہ محمد بن ابو بکر حق پر ہوں گے یا ناحق پر ہوں گے۔ مزید یہ پیشن گوئی بھی کہیں نظر نہیں آتی کہ حضرت امام حسن کو زہر کے ذریعے اس کی بیوی ہی شہید کرے گی یا کسی اور وجہ سے شہید کیے جائیں گے۔ اتنی اہم پیشن گوئیاں، اگر باریک بینی سے ان مسائل کا تجزیہ کیا جائے تو بہت کچھ سمجھا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت اہم ویڈیوز کے لیے، معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ فرماتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔